अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। उर्दू ज़बान में तुर्रम ख़ान बहादुरी का एक इस्तारा है। उसे तंज़िया अंदाज में उन लोगों के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जो ख़ुद को सख्त जान और बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि तुम तो बड़े तुर्रम ख़ान बने फिरते हो। अच्छा, इस नाम की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान तुर्रेबाज़ ख़ान नामी एक बहादुर शख्स ने हैदराबाद के इलाके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और हैदराबाद के नवाब की इजाज़त के बग़ैर ही लड़ाई शुरू कर दी। अब ये तो आपको फिर मालूम ही है कि बदकिस्मती से जंग अंग्रेज़ों के हक़ में ख़त्म हुई थी। अंग्रेज़ों ने तुर्रेबाज़ ख़ान और उनके साथियों को बागी करार देकर सख्त सज़ाएँ दी। तुर्रेबाज़ ख़ान को शहीद करने के बाद उनकी लाश को ज़ंजीरों में जकड़ कर कई दिन तक अंग्रेज़ ऑफिसर के दफ्तर के बाहर लटकाए रखा गया ताकि इससे दूसरों को इबरत मिले। लेकिन वो तो आवाम के दिलों में हीरो बन गए। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे बरे सग़ीर में मशहूर हो गए। वक्त के साथ साथ उनका नाम तुर्रेबाज़ ख़ान से बिगड़कर तुर्रम ख़ान बन गया और रफ्ता रफ्ता उसका इस्तेमाल ख़ुद को बहादुर ज़ाहिर करने के लिए मुतकब्बिर लोगों के लिए तंज़िया इस्तेमाल किया जाने लगा। पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी ने इस कहावत को अमली शक्ल दी है ना, तो वो आज की ये वफाकी और पंजाब हुकूमत है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ मुश्किल काम अवाम पे जुल्म करना, बहादुरी एहतजाज को कुचलना और हौसला मुखालिफ आवाज़ को दबाना या गिरफ्तार करना कहलाता है। पहले बहादुरी तो मैदान जंग में दिखाई जाती थी ना, लेकिन अब ये बहादुरी लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर निहत्ते शहरियों पर लाठियाँ, आंसू गैस के शेल्स बरसाने में नज़र आती है। वफाकी हुकूमत ने अमन व अमान के नाम पर ऐसा कमाल करके दिखाया है कि अब तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हैं कि आखिर कब तक हम शरपसंदों से लड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो सब दुश्मन वो आवाम ही हैं। जहाँ कहीं एहतजाज का ऐलान हो तो हुकूमत तो ऐसे हरकत में आ जाती है जैसे किसी ने कोई बगावत कर दी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जलाओ, घिराओ और तोड़ फोड़ ये सब जायज़ है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह इख्तिलाफ़ राय, एहतजाज और आज़ादी इजहार राय को कुचला जा रहा है ना, वो अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत इस वक्त इस कदर नार्सिसिस्ट का शिकार हो चुकी है कि आप ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ के झंडे अब सरकारी कॉलेजेस की इमारतों के ऊपर लहरा रहे हैं और वीडियोज़ वायरल होने पर मुतलका जो प्रिंसिपल है उसको ज़िम्मेदार करार देकर महकमा इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। अच्छा, इस पर तो वैसे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैंडेट ना होकर भी मैंडेट होने की एक्टिंग करने पर तो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को ऑस्कर अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आजकल ऑस्कर और नोबेल दोनों ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ट्रंप ने पहले जंगों में हज़ारों लोगों को मरने दिया, गज़ा तबाह होने दिया, भारत के पाकिस्तान पर हमले पर चुप साध ली, फिर अचानक वो मैदान में आकर जंग रुकवाने का क्रेडिट उन्होंने ले लिया और ख़ुद के लिए ही नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। अच्छा, अब ये अलग बात है कि ट्रंप ने शायद एक मरतबा ख़ुद को नोबेल इनाम का हकदार करार दिया और दूसरी मरतबा नोबेल इनाम ना मिलने पर उन्होंने काफ़ी अफसोस का इजहार भी किया। जबकि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो ट्रंप के लिए 2 मरतबा नोबेल इनाम की नामज़दगी कर चुके हैं और अब आप देख लीजिएगा कि अगर उनकी कहीं ट्रंप से कोई एक आध मुलाकात भी हो गई ना, तो ट्रंप के लिए नोबेल इनाम के मुतालबे की हैट्रिक भी वो अपनी मुकम्मल कर लेंगे। खैर, हम वो हुकूमत की बात कर रहे थे। जब भी कोई एहतजाज होता है, मरीम नवाज़ किसी न किसी तकरीब में माइक संभाल कर फरमा देती हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हुकूमत मजबूत है, मईशत बेहतर हो रही है, अवाम खुश है। अब अवाम कहाँ खुश है ये तो वो नहीं बताती हैं। शायद वो ख़ुद आईने के सामने खड़े होकर अपने बयानात पर तालियां भी खुद ही बजा लेती हूँ। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके लिए खुश अवाम और नौजवान वो हैं जो उनके कन्वेंशन में, उनके इस्तकबाल में ज़बरदस्ती खड़े कर दिए जाते हैं, या वो चंद ब्यूरोक्रेट्स जो हर गलत फ़ैसले पर शाबाश बीबी कहने की मश्क में माहिर हो चुके हैं। वैसे इस वक्त तो पाकिस्तान के जो अक्सर चैनल्स हैं वो आप देख रहे हैं कि सरकारी चैनल्स ही बन चुके हैं। सरकारी चैनल्स और चंद दरबारी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी बढ़ रही है और अवाम मरियम बीबी की तकरीर से मुतासर हो के अश्क शोक यानी कि खुशी के आंसू बहा रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमने अवाम का बोझ कम कर दिया है, शायद इसलिए कि अवाम के पास अब इतना कुछ बचा ही नहीं है जिसका कोई बोझ रहे। यूँ लगता है
کہ حکومت پر تنقید کرنا یا حکومت سے سوال کرنا بھی اس ملک میں جرم بن چکا ہے۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے حامی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اظہار تعریفی ہو۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ تنقید کرنا تو اب ایسا جرم بن چکا ہے کہ جیسے کسی دور میں دربار میں بادشاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا۔ پنجاب حکومت نے امن و امان کے نام پر پھر ایسا امن قائم کیا ہے کہ اب سڑکوں پر مکمل خاموشی، سناٹا ہے، کیونکہ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ طلبہ کے مظاہرے ہوں یا پھر اساتذہ کے احتجاج، سب کو ریاست دشمن سرگرمی کہہ کر نمٹا دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جمہوری حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جو ماضی کی آمریت پر تانے دیتے ہی نہیں تھکتے تھے۔ تو جناب ترم خانی کا یہ نیا دور ہے جہاں جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام وہ خاموش رہیں اور حکومت وہ بولے، لیکن حکومت کے تمام بیانات کا محور وہ اب بھی ایک نام ہے، اور وہ نام ہے عمران خان کا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس وقت جیل میں نہیں بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں۔ ہر ناکامی کا جواز یہی ہے کہ خان نے یہ کر دیا اور خان نے وہ حال کر دیا، خان نے ادارے تقسیم کر دیے، خان نے معیشت تباہ کر دی، اور ترم خانی کی اس منطق نے پھر قوم کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ذمہ داری وہ صرف عمران خان کی ہے، حال صرف ہمارا ہے اور مستقبل صرف ہمارے دعووں اور وعدوں کا ہے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت چاہے جتنی ہی طاقت دکھا رہی ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہی خوفزدہ ہے، چونکہ طاقت تو ہمیشہ وہاں دکھائی جاتی ہے نا جہاں پہ کمزوری چھپانی ہو۔ اگر عوام مطمئن ہوتے تو پولیس کی ضرورت نہ پڑتی، اگر بیانیہ مقبول ہوتا تو کسی کے لیے بھی میڈیا کی جو سکرین ہے وہ بند نہیں کرنی پڑتی، اور اگر مریم نواز واقعی پر اعتماد ہوتی تو وہ عمران خان کا نام لیے بغیر بھی تقریر کر سکتی۔ جناب تاریخ گواہ ہے کہ ہر ترم خان کا جو انجام ہے نا وہ ہمیشہ طنز کا موضوع بن کر رہ جاتا ہے، اور وہ جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں نا وہ یاد رکھیں کہ پھر وقت ان کے ساتھ وہی کرتا ہے جو ہوا پتنگ کے ساتھ کرتی ہے، کچھ دیر ہوا میں اوپر پھر اچانک نیچے، اور جب پھر عروج کے بعد یہ نیچے گرنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا تو پھر چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں حکومتیں کریک ڈاؤن سے چل سکتی ہیں، لیکن عوامی دلوں پر راج وہ صرف احترام سے ہی ہوتا ہے، خوف سے نہیں۔ اور یہ حکومت جتنا زور یہ خوف پھیلانے میں لگا رہی ہے نا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا ہی عوام کی خاموش نفرت وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی جو کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، وہ نومبر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، جس میں گزشتہ سال 26 نومبر کی یاد منائی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ 26 نومبر کے لانگ مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں کارکن جو ہیں وہ اسٹریٹ فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک مضبوط بیانیہ تو بنا دیا تھا۔ اب سہیل آفریدی یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو پہلا مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ علی امین گنڈا پور بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر وہ 3 مرتبہ لانگ مارچ لے کر یہ اسلام آباد بھی آئے، اور پھر پراسرار طریقے سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو کر خیبر پختونخوا سے برآمد ہوتے تھے۔ لہٰذا وہ عمران خان کی نظر میں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی نظر میں بھی مشکوک ہو گئے، اور اب عمران خان کو یقین ہے کہ سہیل آفریدی کم از کم وہ سب نہیں کریں گے جو کہ علی امین گنڈا پور کرتے رہے ہیں۔ وہ اگر لانگ مارچ لے کر نکلے تو پھر وہ ڈی چوک پہنچے گا اور پھر مطالبات منوا کر ہی اٹھے گا۔ اب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ حکومت اس وقت احتجاج کے نام سے جتنی خوفزدہ ہے تو اس کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ خیر اب لانگ مارچ کب ہوگا اور اگر ہوتا بھی ہے تو کتنا کامیاب ہوگا یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا نا، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ایک سیاسی دھماکہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور JUIF اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو کیے گئے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن ان کو ہروایا گیا، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا۔ اب ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے مطابق مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کا رخ کرنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی پالیسیاں حالات کو مزید بگاڑ رہی ہیں۔ تو اب حکومت TLP یا پھر پاکستان تحریک انصاف جیسے احتجاجوں سے تو شاید طاقت کے ذریعے نمٹ لے، لیکن اگر مولانا صاحب کوئی سمجھوتا نہ کر گئے اور نومبر میں 2 لانگ مارچ کے اعلان ہو گئے تو آپ جانتے ہیں نا کہ پھر
پھر کیا ہو سکتا ہے. اچھا ویسے مولانا فضل الرحمان تو بہت کیلکولیٹڈ کھیلتے ہیں, وہ کبھی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس بھی نہیں کرتے, اور ساتھ ساتھ تاثر بھی یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو پھر ہم اس نظام کو گرا سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف اور JUIF میں شدید نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہے, لیکن اس وقت دونوں کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے شکایات بھی ہیں, اور حکومت مولانا فضل الرحمان کو کچھ زیادہ بھی نہیں دے سکتی ہے. وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ چاہتے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس میں ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے, تو مولانا جو ہیں وہ پھر اب سیاسی طور پہ ریلیونٹ بھی رہنا چاہتے ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے. مدارس کے حوالے سے جو مولانا صاحب کے خدشات تھے, جو ان کی شکایات تھیں, وہ بھی دور ہو چکی ہیں, تو اب ان کے ریلیونٹ رہنے کا پھر ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے لانگ مارچ. تو اب اگر نومبر میں JUIF اور پاکستان تحریک انصاف نے الگ الگ یا پھر ایک ساتھ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت پھر ہل کر رہ جائے گی. لہٰذا پھر آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ریلیونٹ ہوتا دیکھیں, پھر میڈیا, سیاستدانوں اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مولانا صاحب کے گرد چکر کاٹیں گے, اور مولانا کی دھواں دھار پریس ٹاکس ہوں گی. لہٰذا آپ تیار رہیے, چونکہ نومبر آ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 3 ہفتوں میں پھر بہت سے فیصلے بھی ہو جائیں گے. سہیل آفریدی کتنے کارآمد ہیں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا, پھر وہ عمران خان کے وفادار رہتے ہیں یا پھر علی امین گنڈاپور کی طرح 2 کشتیوں کے سوار بنتے ہیں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا, اور اس نظام نے آگے چلنا ہے یا پھر گرنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. دوسری طرف پھر پاکستان کی افغانستان سے جھڑپیں جاری ہیں, روزانہ پاک فوج کے جوانوں اور پاکستانی شہریوں کی لاشیں دے کر ریاست کا صبر جواب دے چکا ہے, اور اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی دہشت گرد حملہ ہوا تو افغانستان کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا. گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان نے کابل, قندھار, غزنی, اسپین بولدک, کنڑ سمیت افغانستان کے کئی علاقوں میں شدید سٹرائکس کیں, جس میں افغانستان اور TTP کا شدید جانی اور مالی نقصان ہوا, اور شاید اسی لیے وہ اب پاکستان سے مذاکرات پر بھی رضامند ہو گئے ہیں, اور اب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف اور DG ISI جنرل عاصم ملک شریک تھے, جبکہ افغانستان کی طرف سے ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب جو کہ طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ہیں, اور افغانستان کی انٹیلیجنس کے سربراہ مولانا عبدالحق شریک ہوئے, جبکہ مذاکرات کی میزبانی قطر کے انٹیلیجنس چیف عبداللہ محمد الخلیفہ نے کی. اچھا ویسے یہ مذاکرات جو ہیں یہ کافی ضروری بھی تھے, چونکہ بھارتی پالیسی واضح ہے کہ وہ پاکستان پر مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے حملہ کرنا چاہتا ہے. اگر افغانستان سے ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ پھر کافی مشکل ہو سکتی تھی. اچھا اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایک مستقل سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا ہے, لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ کتنا چلتا ہے, کتنا دیر پا ہوگا, تو پھر یہ دیکھنا ہوگا. اب مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوگا, کیونکہ بہرحال افغانستان پر جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ نیو نارمل پاکستان طویل عرصے تک اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اب ذرا ایک عالمی جو خطرہ ہے اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ جب سے ابراہیمی معاہدہ منظر عام پر آیا ہے اور UAE سمیت چند مسلم ممالک اس کا حصہ بنے ہیں, پاکستان اور سعودی عرب کے ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بننے کی خبریں جو ہیں وہ طویل عرصے سے ہی چل رہی ہیں, جبکہ پاکستان کی طرف سے مسلسل اس کی تردید کی جا رہی ہے, اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس معاہدے کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اب یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کا نام ابراہیم ایکارڈز کیوں رکھا گیا ہے, تو اس پر میں کئی ماہ پہلے ایک ولاگ کر چکی ہوں, لیکن 2 دن پہلے اب صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے جس کا ذکر میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کیا تھا کہ ٹرمپ نے فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب بھی دیگر خلیجی ممالک کی طرح اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدوں میں شمولیت کے لیے تیار ہے. ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ابراہم معاہدے پر اب مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں جو غزہ جنگ کی وجہ سے رک گئے تھے. اب اس بیان پر سعودی عرب سے تو کوئی تردید نہیں آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ امریکی صدر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اتنا بڑا بیان نہیں دے سکتے. تو اب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ سعودی عرب کا
اندرونی معاملہ ہے وہ اپنے معاملات خود زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر سعودی عرب ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو پاکستان میں حکومت کے پاس پھر تو اس معاہدے کا حصہ بننے کے لیے ٹھوس وجہ آ جائے گی. رانا ثناء اللہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پہلے ہی یہ فرما چکے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے پاکستان کو عرب ممالک کے ساتھ مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے. اب جب عرب ممالک کی بات ہوتی ہے تو پھر یو اے ای اور سعودی عرب ہی ظاہر کے ذہن میں آتے ہیں, اور اگر یہ دونوں ممالک پاکستان کو اگر راضی کر لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ پاکستان اس معاہدے کا حصہ بن جائے. اب یہاں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نے ٹرمپ اور رانا ثناء اللہ کے بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ ان دونوں بیانات کو سامنے رکھ کر آسانی سے تجزیہ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت اب کسی بھی قسم کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے, جس کے کچھ مناظر ابھی یہ چند روز پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں. بہرحال ان ساری مایوس کن خبروں کے سمندر میں کچھ اچھی خبریں بھی مل ہی جاتی ہیں. اس پہ شک نہیں ہے کہ تمام مشکلات اور گھٹن کے باوجود پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. یہ بات پاکستان میں ہر طبقہ فکر اب تسلیم کرتا ہے, اور پوری دنیا نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے. پوری دنیا نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس نے دنیا کے بہترین طیاروں کو چند منٹوں میں گرا دیا, اور دنیا نے پچھلے ہفتے افغانستان کے خلاف بھی یہ نظارہ دیکھ لیا ہے جب پاکستانی ڈرونز اور طیاروں نے کابل, کندہار, خوست سمیت افغانستان کے چپے چپے پر قہر برسایا جہاں پاکستان کے دشمن موجود تھے. اب ایک اور اچھی خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان نے 19 اکتوبر کو یعنی کہ آج چین کے جیکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے اپنا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ SH-1 لانچ کر دیا ہے. اب سپارکو کے مطابق یہ مشن ملک کے قومی خلائی پروگرام میں ایک تاریخی سنگ میل ہے جو پاکستان کو زراعت, شہری ترقی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے ایک نئے دور میں داخل کرے گا. ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ دراصل ایک ایسا زمین کا مشاہدہ کرنے والی سیٹلائٹ ہے جو زمین کی سطح کی تصاویر سینکڑوں باریک لہروں میں لیتا ہے, اور یہ وہ ڈیٹیلز یعنی وہ تفصیلات دیکھ سکتا ہے جو عام کیمرہ یا عام ملٹی اسپیکٹرل سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ اگر آپ سادہ الفاظ میں کہیں تو ایک عام کیمرہ وہ 3 رنگ دیکھتا ہے, سرخ, سبز اور نیلا, جبکہ جو سیٹلائٹ ہے یہ 5 سے 10 رنگ دیکھتا ہے جس میں انفرا ریڈ بھی شامل ہوتا ہے. بہرحال یہ پاکستان کی خلائی سائنس میں ایک کامیابی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان چائنا کی مدد سے مختلف سیٹلائٹس جو ہے وہ خلا میں بھیجتا رہا ہے, لیکن اصل خوشی تو دیکھیں پھر اسی وقت ہوگی نا جب پاکستانی سیٹلائٹس کا جو لانچنگ پیڈ ہے وہ پاکستان میں ہو اور ہم اپنی سیٹلائٹس کو پاکستان سے لانچ کریں, اور دنیا یہ سارے مناظر جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے دیکھے جس طرح ناسا, بھارت کا اسرو, یورپین اور چینی خلائی ادارے جو ہیں وہ اپنی سیٹلائٹس اور دیگر خلائی انسٹرومنٹس خلا میں بھیجتے ہوئے پھر ویڈیوز جاری کرتے ہیں. لیکن بھئی یہ تو سب اسی وقت ہوگا نا جب ہم اپنا جو ہاؤس ان آرڈر ہے وہ کریں گے. جو جس کے کرنے کا کام ہے وہ وہی اس کو انجام دے گا. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ یہاں سے ختم ہوگی, صاف و شفاف الیکشن ہوں گے, عدلیہ وہ آزاد ہوگی. لگتا تو یہ ہے کہ پھر اس وقت کے لیے ابھی بہت انتظار کرنے کی ضرورت ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمیں ہماری زندگیوں میں دیکھنا ہی نصیب کرے. اچھا, ایک اور عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پیش آیا جب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے اس وقت حیران کن غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جب ایک رپورٹر نے ان سے یہ پوچھا کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کے لیے ہنگری کے دارالحکومت بوداپیسٹ کا مقام کس نے منتخب کیا. تو سنجیدہ سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ یور موم ڈیڈ, یعنی کہ تمہاری موم نے. اب یہ جملہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کی دفتر خارجہ کی ترجمان کا نہیں بلکہ کسی اسکول کی بچی کے مذاق جیسا تھا. اس رویے سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور وائٹ ہاؤس اب ایسے غیر سنجیدہ افراد کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو کہ سفارتی آداب اور میڈیا سے بات کرنے کی جو اخلاقیات ہیں اس سے انجان ہیں, لا علم ہیں اور صرف خوشامد پسند کرتے ہیں. اس واقعے نے ویسے صحافت کے لیے بھی ایک تشویشناک پیغام دیا ہے کہ اب اگر سوال کسی کو پسند نہ آئے تو جواب دینے کے بجائے آپ سوال کرنے والی کی ہی تذلیل کر دیں اور پھر اسے مذاق کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے. یہ نہ صرف آزادی صحافت کے لیے خطرہ ہے بلکہ امریکہ کی حکومتی سنجیدگی پر بھی ایک بڑا کوسچن مارک ہے. اب ظاہر ہے نا کہ جو امریکہ میں ہوگا پھر اسے مثال بنا کر پاکستان میں بھی پیش کیا جائے گا, اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو کہا جائے گا کہ دیکھو امریکہ میں بھی تو یہ ہو رہا ہے.
بعض اوقات لگتا یہ ہے کہ واقعی دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہے. اس وقت بھی امریکہ کے ہر شہر میں آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور کئی مقامات پر امریکی پولیس وہ پنجاب پولیس بنی ہوئی ہے. نئے امیگریشن قوانین اور قانونی طور پہ جو مقیم امیگرینٹس کی بے دخلی ہے اس پر وہاں پہ شدید غم و غصہ ہے اور کئی علاقوں میں تو وہاں جنگ کا سا سما ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹرمپ نے امریکہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. بس اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.